आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-आराफ में हम पहुँच गए पढ़ते पढ़ते कि जब अल्लाह ताला ने बताया कि जो कुछ ये कर रहे हैं इनकी कमाई है। हाँ, मेरी रहमत ने तो सब कुछ ढांक रखा है, उसकी वुसअत बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को किसके लिए लिख दी उसने अपनी रहमत, ये उसने बता दिया था। व रहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत ने सब कुछ अपने अहाते में लिया हुआ है, उसकी वुसअत बहुत बड़ी है। लेकिन ये देखिए फसअक्तुबुहा, लेकिन ये किसके लिए मैंने लिख देनी है? लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो लोग तक़वा इख्तियार करेंगे। ये है अल्लाह की पॉलिसी। वयूतून ज़का, फ़ौरन देखिए अमल आना शुरू हो गया, जो ज़कात अदा किया करेंगे। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी आयात पर ईमान रखने वाले, उनके लिए है ये ऐसा नहीं है अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, जो दिल चाहे करते चले जाओ ना। ये हमारी गढ़ी हुई पॉलिसियाँ हैं। ये है अल्लाह की पॉलिसी जो पढ़ने हम बैठते हैं। ये अभी तफसील से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी कौम के बारे में। ये कलाम, ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन बीच में रोक के अल्लाह ने कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं। कुरान में बहुत जगह होता है कि ख़िताब क्यों कहे ना, तो जैसे मैं आप लोगों को वाक़या सुनाऊँ माजी का, और माजी का वाक़या सुनाते हुए रोकूँ और आपसे उसको इसी वक्त करके दिखा दूँ कि आपसे मुताल्लिक़ कैसे है ये, और कोई बात सामने के हादिन की शुरू कर दी जाए ताकि वो ऐसे हो जाए, अच्छा तो ये हमारे लिए इसमें ये गुंदा हुआ है। पूरा कुरान ही ऐसा है। दरअसल सुनाया तो जा रहा है आपको कुरैश के बारे में, सुनाया तो जा रहा है आपको यहूद के बारे में, सुनाया तो जा रहा है आपको नसारा के बारे में, उनके बीच मौजूद मुनाफिकीन के बारे में। यही इसके मुखातिबीन है। कुरान बात इनसे ही करता रहेगा, लेकिन हमारी रेलिवेंस कैसे बनाता है? क्योंकि हम दुआ मांग के चलते हैं रेलिवेंस की, या अल्लाह ताला हमें उस रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दें जिस पे चलने वाले हमेशा से इनाम याफ्ता करार पाए हैं। तो जो सही बातें बताई जा रही हैं उसकी रेलिवेंस ये है हमसे, ताकि उनको करके सीख कर अमल करके हम इनाम याफ्ता हो जाएं। और जिन जिन बातों के बारे में बताया जा रहा है कि ये करके अल्लाह का गज़ब मिलेगा, जो ये करेगा वो भटक जाएगा, उसकी रेलिवेंस क्या है? थे तो वही लोग वो। हमारी रेलिवेंस कि तुम ऐसा ना करना और तुम भी वैसे ही हो जाओगे। तो कुरान अपने जो रैशनल देता है वो पूरी आलमीन के लिए रैशनल दिया हुआ है उसने। मुखातबीन उसके वही थे जो चले गए। इसलिए बार बार पढ़ के हम देखते रहते हैं क्या चीज़ है जो वहीं पर रुक गई और क्या चीज़ है जो चलती चली आ रही, आखिर तक कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये है रेलिवेंस कुरान की। इसलिए पूरी किताब रेलिवेंट हमारे लिए है, आउटडेटेड नहीं होती कि हर फिर हम दुआ मांग के जाते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यही अल्लाह ताला बता रहा है। अब देखिए रोका सिलसिले को कि तुम्हारे तो ये करतूत है, तुम तो ये करते हो, तुम तो ये करते हो। और देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बता दिया कि मेरी रहमत किन के लिए है? वो जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, वो जो ज़कात अदा करें, हमारी आयत पर ईमान रखें। देखिए अल्लज़ीना कैसे होते हैं ये लोग आयत पे ईमान रखने वाले, कैसे इस पूरे क़िस्से को हाल में अल्लाह ले आएगा, सामने ला के रख देगा। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी, कौन लोग? जो इस रसूल पर अल्लाह के, जो कि अल्लाह का रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। देखो तीनों बातें अल्लाह ताला ने कर दी एक साथ, ताकि हमें पता चले क्या चीज़ हो रही है। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी लाजमी होता है। हर रसूल नबी लाजमी होता ही होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। ये हम जानते हैं अच्छी तरह। और दोनों का फ़र्क क्या है? रसूल पे गलबा पाया नहीं जा सकता दुनिया में। नबियों को तो लोगों ने जान से भी मार डाला है। ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, रसूल आ गया, रसूल भी नबी भी। और कुरान शुरू कहाँ से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर। ये थी बिशारत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात में और इंजील में। मैं तो जा रहा हूँ, मैं भी तुम्हें पूरी बात समझा भी नहीं सकता, लेकिन आएगा समझाने वाला, बहुत ही मुक़द्दस होगा, और तुम्हें वो बताएगा जो तुम उस वक्त समझोगे, आज तुम समझ भी नहीं सकते। कौन आया? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तारीख़ गवाह है, इंतज़ार हम करते रहे, इंतज़ार करने वाले, इनको समझ में नहीं आया। इनको समझ में आया, उनको पता चल गया आया कौन। वो ऐसा पत्थर होगा जिस पे गिरेगा उसको पीस देगा, और जो उस पे गिरेगा वो भी पिस जाएगा। बताइए कौन खड़ा रह सका इस रसूल के आगे अल्लाह के? ये मैंने आपको डिट्रोनमी और वहाँ से मैथ्यू दोनों इख्तबास सुना दिए। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब आँखों पे जब हठधर्मी के पर्दे पड़ जाएँ समझ में नहीं आता। कोई तारीख ढूंढ के बताए, किसी का क्लेम बताए कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद किसने सही मायने में दावा किया है नबूवत का जो चल भी गया हो दुनिया में, है ही नहीं कोई इस शानदार अजीम उश्शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। बाकी हम कहते रहे आएगा आएगा, वो बोलते रहें जो बोलना है, वो तो क़यामत आएगी जब आएगी। ये शान है इनकी
کیسی نشانیاں پوری ہوئی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کب لکھا ہے, یہ تو یجدون, تم پاتے ہیں اس کو, مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف. یہ کرتا کیا ہے, کیسے پتہ چلا ہے سچی بات کر رہا ہے؟ یہ کس کے لیے بلا رہا ہے تمہیں؟ معروف کی طرف بلا رہا ہے. کن باتوں کی طرف حکم دے رہا ہے؟ ترغیب دے رہا ہے. بالمعروف وینہاہم عن المنکر, اور منکرات سے تمہیں روک رہا ہے. یہ بائی دا وے معروف اور منکر اسے کہتے ہیں جو اس بلا کا ہو کہ کسی کو دائیں بائیں دیکھنا نہ پڑے, بھائی یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط. یہ سچ کو سچ کہتا ہے, جھوٹ کو جھوٹ. یہ بدی کو بدی پکارتا ہے اور نیکی کو نیکی. اس کو معروف اور منکر کہتے ہیں. یہ پوری دنیا میں معروف اور منکر ہوتے ہیں. وہ آپ جاپان میں چلے جائیں, پوچھیں لائلٹی اچھی ہے ڈس لائلٹی, کیا کہیں گے؟ آپ ہندوستان میں چلے جائیں, بولے سچ ٹھیک ہے جھوٹ, کیا کہیں گے؟ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, بولو بتاؤ آنیسٹی اچھی ڈس آنیسٹی, کیا کہیں گے؟ یہ ہے معروف اور منکرات. باقی دین کے معروف اور منکرات بھی ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے جو دین جن تک پہنچتا ہے ان کو معلوم ہوتے ہیں, لیکن یہ عالمی معروف اور منکرات ہوتے ہیں. کوئی کتاب کھولنی نہیں پڑتی, کوئی ذی روح سلیم العقل سلیم الفطرت کہہ نہیں سکتا جانے کیا بات کہہ رہے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ معروف کو معروف نہ کہے, منکر کو منکر نہ کہے. تو دیکھو کیسے تمہیں بتا رہا ہے, یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. تمہارے لیے کیا حلال کیے دے رہا ہے یہ طیبات. بتائیے یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاکم بدین, اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ خود گڑا ہوا ہوتا یا شیطان کا پرچار ہوتا تو یہ طیبات کھانے کے لیے کہے جاتے, طیبات کو حلال قرار دیا جاتا. ممکن نہیں ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ان کے لیے کیا حرام کر رہا ہے؟ خبائث. یہ تو گواہی دیتا ہے تمہارا فطرت کہ خبائث نہیں ہے, یہ غلطی ہیں, اور طیبات ہی ٹھیک چیزیں ہیں. یہی تو ہے یہ اس نبی کی شان, یہی تو یہ کہہ رہا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اور کیا کر رہا ہے؟ اتار اتار کے پھینک رہا ہے ان کے بوجھوں کو ان پہ سے. کیا بوجھ؟ گڑھے ہوئے دین کو, گڑھے ہوئے دین کو. آج اب گڑھا ہوا دین آج کی تاریخ میں اپنے سر پہ اتار کے پھینکیں, آپ کو اوپر چلے گا ہر گھرانہ دیندار گھرانہ ہے. یہ تخصیص جو ہم نے کر رکھی ہے نا, یہ بڑا دیندار گھرانہ ہے. وہ کیا گڑھے ہوئے دین پہ بھی مکمل عمل کر رہا ہے. وہ بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو, لیکن وہ کہہ رہے دیندار ہونے کے لیے داڑھی اتنے فٹ, کپڑے اتنے فٹ, اتنے وظیفے, اتنے ٹونے, اتنے ٹوٹکے, یہ بڑے دیندار ہے. جو نہیں کر رہا وہ دنیا دار ہے. ہم میں سے ہر کوئی دیندار ہے. کون ہے خدا نہ خواستہ جو دین کا انکار کیے بیٹھا ہے؟ غفلت میں ہوں گے. ان غفلت والوں کو تو جھنجھوڑنا ہے ہم نے. کوئی ہے جو ہم مانتے ہی نہیں اس کو, جو نماز پڑھتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, حج کرتا ہو, جب پڑ جائے روزے رکھتا ہو, دوسروں کا حق ان کے حوالے کرتا ہو, اپنا جاب ٹھیک کرتا ہو, اچھے کپڑے پہنتا ہو, اچھے گھر میں رہتا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو دیندار کہتے ہیں. دیندار نہیں کہتے اس کو. یہ تو سوٹ پہنتا ہے, یہ تو اچھی گاڑی چلاتا ہے, یہ تو اچھا پرفیوم لگا لیتا ہے, یہ تو اچھی نوکری کر رہا ہے, یہ تو انگریزی بولتا ہے, یہ تو امریکہ جاتا ہے. اس کو ہم دیندار کہاں کہتے ہیں؟ ہم نے تو دیندار کا ایک خود ساختہ فریم بنا رکھا ہے. یہ بوجھ اتار کے پھینک گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بوجھ لادے ہوئے تھے یہود اور نصارہ نے اپنے اوپر. وہ کہتے تھے جب تک یہ نہیں ہو جاؤ کہ تم دیندار نہیں ہو. ہم بالکل وہی کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے, ہم نے یہ نہیں کرنا. وہ نبی بوجھ اتار کے پھینک گئے. آج بھی آپ چیک کر لیجئے, سنت اور قرآن ایسے جگمگا رہے ہیں, نہ وقت اثر انداز ہوتا ہے نہ جغرافیہ. جو انٹارکٹیکا میں بیٹھ کے دین پہ عمل کیا تھا وہی بھوٹان میں بھی. جو -20 میں دین پہ عمل ہو سکتا ہے وہی 45 ڈگری کی سیلسیس گرمی میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل وہی سرے منہ فرق دین میں نہیں آئے گا. آپ برف پوٹ پہاڑیوں میں بیٹھے ہوں یا ریگستان میں ہوں, وہی دین آج بھی عمل پیرا ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. 14 سال گزر گئے, 14 لاکھ کروڑ سال گزر جائیں, یہ دین بتا دے گا. اس کی حقانیت یہی ہے. اس پہ ٹائم کا, جیوگرافی کا فرق پڑتا ہی نہیں. یہ شان ہے اس کی. تو یہ اتار کے پھینک رہا ہے تم پہ سے بوجھ, بالاغلال, اور تم میں جو توق تم نے ڈال لی اپنے گردنوں میں, اللتی کانت علیہم, جو ان پر تھے. یہ ایسی حق کی بات کر رہا ہے, سچ کی بات کر رہا ہے. تمہارے گڑے ہوئے دین کو کہہ رہا ہے نہیں, یہ تم نے جو کچھ کھانا پینا حرام کر رکھا ہے یہ تمہاری تورات تک بھی نہیں لکھا. تم نے خود کہا تھا, خود دین بنا لیا, اور اب دین سمجھ کے پیرو کر. پہلی نسل وہ غلطی کھاتی ہے, دوسری نسل اس کو عقیدہ بناتی ہے, اور تیسری نسل اس پہ ایمان کی طرف قائم ہو جاتی ہے اور دلیل دے لگتی ہے. ہمارا باپ یہی کرتا تھا, ہمارے دادا یہی کرتے تھے, ہمارے بڑے یہی کرتے تھے. قرآن دیوار پہ مارتا چلا جاتا ہے, مارتا چلا جاتا ہے, اور اٹھا کے پھینکتا چلا جاتا ہے ان دلیلوں کو. یہ کیا بول رہے ہو؟ یہ رہا میرا دیا ہوا علم اور میرے نبی کا جاری ہوا عمل, یہ تم اپنے باپ دادا کے نام کہہ رہے ہو, اس کے مطابق شراکوں پہ نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. فالذین, کون ہو؟ فے کا مطلب وہی جڑا ہوا ہے, ابھی بات الگ نہیں ہوئی ہے. یہی لوگ کون ہیں؟ فالذین آمنوا بہ, اور یہ اس پر ایمان لانے والے ہیں, لائے ہیں. وعذروہ, اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. ونصروہ, یہ اس کی نصرت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. واتبعوا نور الذی انزل معہ, اور یہ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ اتباع اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس رسول, اس نبی کے ساتھ. کیا نور نازل ہوا ہے؟ قرآن. یہ قرآن جو دیا جا رہا ہے. اولئک ھم المفلحون, بس یہی ہیں فلاح پانے والے.
اب دیکھیے کہاں سے شروع کی بات، کہاں سامنے لا کے رکھ دیا کہ اب جو اس کی اتباع کر رہا ہے، اس رسول کی، اس نبی کی، اس الامی کی، بس وہ ہے فلاح پانے والا۔ پورے ماضی کو کہاں سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام میں اور ہمارے اسلام میں لگ بھگ کتنا فرق آ رہا ہے؟ 600 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، 2000 سال کا فرق، لگ بھگ 2000 سال بعد پورا قصہ سنانے کے بعد سامنے لا کے رکھ دے مخاطبین کے، اب بھی دیکھ لو، تم سن رہے ہو، اس کی اتباع کر لو، اللہ کی مان لو تو فلاح ہے، ورنہ نہ پچھلوں کی ہے نہ تمہاری ہے، نہ رہتی دنیا تک کسی کی ہو سکتی۔ قل کہیے ان سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، الیکم جمیعا الذی، سب کے لیے جو تمہارے سامنے ہے، لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ جس کی ساری بادشاہی ہے سماوات کی بھی اور زمین کی بھی، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں الہ اس کے سوا، ہوا یحیی و یمیت، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، فآمنوا، اور ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، برسولی، اور اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ دیکھیں پھر تاکید آ رہی ہے، النبی الامی الذی، وہ جو نبی بھی ہے امی، اور کس شان سے اللہ تعالیٰ اون کر رہا ہے اس بات کو، ہے یہ امی، نہیں دیکھی ان لوگوں نے کتابیں، نہیں پڑھا انہوں نے رسولوں کا علم پہلے، لیکن وہی کا علم ہے، یہ میں دیتا ہوں، جب دیتا ہوں تو اسی طرح جگمگاتا ہے جیسے وہی کا علم ہمیشہ سے جگمگاتا رہا ہے۔ اس میں اب کھوٹ، اس میں عوج، اس میں ٹیڑھپن ہو نہیں سکتا، ہے تو سامنے لا کے دکھاؤ۔ یہ ہے، دیکھیں کیا شاندار دلیل، جب بھی جگمگا رہی تھی آج تک جگمگا رہی ہے، نہ اس کے پیغام میں کوئی اخلاقی کھوٹ دکھایا جا سکتا ہے، نہ علمی کھوٹ، نہ عملی کھوٹ، یہ ہے شان کا کلام اور یہ شان کی تعلیم ہے۔ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ لوگ کون ہیں جو کون نبی خود بھی ایمان لایا ہے اور اس کے کلمات پر بھی، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اب اسی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ دیکھیے کہاں سے بات شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، بیچ میں لوگ کے جیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے سننے والوں کو کہ تم سن رہے ہو رسولوں کی داستان، سنا کون رہا ہے؟ یہ رسول، اب اس کی ماننی ہوگی۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم داستانیں سن کے آ رہے ہیں رسولوں کی، سب کا کامن تھریڈ ہے نا، موسیٰ، عیسیٰ، ہود، صالح، شعیب، لوط، نوح، کیا دعوت دے رہے کہ ایک اللہ ہے، بس شرک نہ ہونے پائے۔ وہ جو ہدایت دے رہا ہے وہ پاکیزگی کی ہدایت دے رہا ہے، جسم پاکیزہ کر لو، کردار پاکیزہ کر لو، جو اللہ بتا رہا ہے اس پہ عمل کر کے آ جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، وہ دن آ جائے گا، برپا ہو جائے گا۔ ہاں رسول بتا رہا ہے، انکار کرو گے دنیا میں بھی قیامت دیکھو گے، آخرت میں تو دیکھنی ہے، ورنہ پیغام تو یہ عالمی پیغام ہے، اور یہ سب کچھ جو سنا رہا ہے وہ اللہ کا آخری نبی، آخری رسول سنا رہا ہے۔ وہ امی ہے، اس نے 2600 سال سے نہیں دیکھا، نہ تعلیم حاصل کی ہے، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ تو نبوت کی دلیل جگمگا رہی ہے۔ یہ پورا قرآن اور قرآن سنانے والا کبھی کسی تدریس سے گزرا ہی نہیں، گریجویلٹی سے گزرا ہی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کلام پیش کرنے والے کو، آرٹ پیش کرنے والے کو، سائنس پیش کرنے والے کو بغیر تدریج کے زندگی گزارے دکھائی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آئنسٹائن ہو، نیوٹن ہو، ارسطو ہو، فرستو ہو، کوئی پینٹر ہو، کوئی شاعر ہو، اقبال ہو، پتہ چلے گا شروع کی شاعری ایسی ہے، بعد کی شاعری ایسی، پختہ ہو گئے آہستہ آہستہ، خود پڑھے، 5ویں پڑھے، 10ویں پڑھے، فلاں پڑھے، پی ایچ ڈی ہو گئے۔ نہ رسول کے لیے ذاتی تدریج دکھائی جا سکتی ہے، نہ کلام میں 22-23 سال پہ پھیلا ہوا کلام ہے کوئی تدریج دکھائی جا سکتی ہے۔ جو فاتحہ ہے وہی ناس ہے، اسی شان کا، وہی الفاظ، وہی چنے ہوئے، وہی فصاحت، وہی بلاغت، وہی حکم آسمانی، وہی خطاب آسمانی، نہ کم ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا اس کلام پہ اثر ہوتا ہے۔ 6 بچے اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 6 بچے، آپ پورے قرآن میں اس حزن کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ کیسا انسان، اس لیے پڑھتا ہے انسان کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک شاندار دلیل آئے گی، آگے جا کے پڑھیں گے۔ تم اس کے بارے میں کہتے ہو کلام خود سنا رہا ہے، یہ ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا، اگر یہ شاعر ہوتا، یہ نثر گو ہوتا، تم کہیں نہ کہیں کوئی نشانی دیکھتے اس کے اندر۔ بچپن میں اپنی محفلوں میں، تم تو محفلیں سجانے والے ہو، کہیں بیٹھتا یہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ سناتا، یہ اچانک 40 سال بعد اس شان کا کلام سنا رہا ہے کہ تم انگلیاں چبا رہے ہو اور کہتے ہو اس نے خود پیش کر دیا ہے۔ یہ دلیل تھی، آج بھی ہے، من جانب اللہ۔ پھر دوبارہ وہیں جوڑ دیا اللہ تعالیٰ، اسی قصے پہ واپس لے جا رہا ہے۔ وَمِن قومی موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے اُمَّةٌ یَہْدُونَ بِالْحَقِّ، ایسے بھی لوگ تھے جو حق کی رہنمائی کرتے بھی تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور سچائی کی بات کرتے تھے، حق سچ کی بات کرتے تھے۔ ہمیشہ قرآن اچھے کو اچھے ہی کہتا ہے، کریڈٹ دیتا ہے جب دینا ہو، لیکن ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ ایسے بھی تھے جو نہیں کرتے تھے۔
وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہا کہ اب ان کو بہت لاکھوں میں تھے، یہ بنی اسرائیل چھوٹی قوم نہیں تھی، یہ ان کی فضیلت تھی، اتنے ظلم کے باوجود انہوں نے توحید چھوڑی نہیں تھی، سرکش ضرور تھے، ہر حکم کی عدولی کرتے تھے، بیچ میں غلطیاں کرتے تھے، توحید کے علم برداری ہمیشہ رہے۔ ان کو عشرہ، اتنا عشرہ کا مطلب 12 قبائل میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اسباتا قبیلوں میں، امما کہ تم اب 12 میں ڈیوائڈ ہو جاؤ، ظاہر ہے ان کے نسلیں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب اس نے پانی کے لیے دعا کی، نماز استسقاء ہم بھی پڑھتے ہیں، اِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب اس نے کیا دعا مانگی، ہمیں پانی چاہیے، ظاہر سفر آگے بڑھ رہا ہے، مصر سے نکل چکے ہیں، دریا پار ہو چکا ہے، فلسطین کی طرف سفر جاری ہے۔ اِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ نکلے وہاں سے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے والے کو جو 12 میں بٹا گیا تھا پتہ چل گیا یہ ہمارا گھاٹ ہے، یہ ہمارا گھاٹ ہے، ہمارا گھاٹ ہے، تو پانی پہ الگ الگ ان کو، تاکہ منظم ہو جائیں۔ اور بتایا گیا آگے قرآن میں پیچھے بھی بتایا ہے کہ ہر قبیلے کا پھر انچارج بھی ایک بنا گیا، ایک نگران، سردار کہہ لیں اس کو آپ، تاکہ اچھے منظم ہو جائیں، صحیح معنی میں کمیونیکیشن ہو سکے، ہر بات پہنچائی جا سکے اور وہ سمجھ بھی سکے۔ وَظَلَّلْنَا، دیکھیے کیا شاندار، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان پہ سایہ کیا ہم نے بادلوں کا۔ اب یہ وادی سین ہے، اتنے لاکھوں لوگ ہیں، جا کے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، اگر یہ انظام اللہ نہ کرے کیا انعام تھا، تو وہیں گرمی میں ہی ان کا حال برا ہونا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان کا لفظ نازل ہے علیہم من والسلویٰ، من اور سلوہ، یہ کیا تھا، صبح اٹھتے تھے لگتا تھا اوس کی طرح آ کے یہ ڈراپس جمع ہو گئے چاروں طرف، ان کو اٹھایا، پیس کے آٹا بنا لیا جیسے روٹی بن جائے، اور پرندے ایسے جیسے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں، اس کو من و سلوہ کہتے ہیں، کہ بالکل گوشت بھی میسر اور روٹی بھی میسر، وہ ایسا گندی ہوئی بوندیں آتی تھی شبنم کی کثیف کہ ان کو گوندا انہوں نے اور پانی میں لگا کے آٹا بنا لیا، جیسے سامنے ہی کھانا پڑا ہو۔ پھر انہوں نے کیا اس کی ناقدری کی، سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، کہا تھا کہ ہمیں تو دال دو، ہمیں تو یہ کھیرا دو اور پیاز دو، لہسن دو، کہا تم کیسے بے حال ہو گو، جاؤ پھر کہیں بھی جا کے جاؤ، ذلت اور مسکنت ان پہ اللہ نے طاری کر دی تھی۔ کلوا من طیبات، کھاؤ طیبات میں سے، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہارے رزق دیا ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بار بار یہ غلط فہمی ہوتی ہے، پورے قرآن میں کھانے کے لیے طیبات بولتا ہے اللہ میں سے، ہاں کہیں کہیں اس نے کہا ہے حلال اور طیب، لیکن جب غذا اکیلی لکھے گی پورے قرآن میں تو کیا لکھا ہوا ملے گا آپ کو، طیب، حلال لکھنے کی ضرورت نہیں، طیب تو ہوتا ہی حلال ہے، لیکن حلال اکیلا کبھی نہیں ملے گا آپ کو لکھا ہوا، کیونکہ ضروری نہیں حلال طیب بھی ہو۔ آپ نے ذبیحہ سے گوشت حاصل کیا، سڑ گیا، آپ نہیں کھائیں گے، یہ ہے فرق۔ آپ نے دیا ذبیحہ، پیسے حرام کے تھے، یہ طیب نہیں ہے۔ تو قرآن میں جب بھی آپ کو رزق کے بارے میں ملے گا طیبات، طیب لکھا ہوا اکیلا مل جائے گا، حلال کا بھی اکیلا لکھا ہوا نہیں ملے گا، اسی لیے دیکھیں بات ہو رہی ہے۔ اور ذہن میں رکھ لیجئے، اسی لیے دین پر چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ فلاں چیز، مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں حرام نہیں لکھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی بنیادی تعلیم حلال حرام نہیں ہے، اس معاملے میں طیبات اور خبائث کی ہے، تو وہ خبائث میں سے ہے، پھر اس کو چھوڑا نہیں، رجزم من عمل الشیطان کر دیا اس کو۔ شراب کے بارے میں کیا کہا، رجزم من عمل الشیطان، گندا شیطانی کام، ایک تو خبیث پھر گندا شیطانی کام، یہ حرام سے بہت اوپر چڑھ گیا، حرام چھوٹا ہو گیا اس کے آگے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وما ظلمونا، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ظلم ہم بھی جانتے ہیں، ظلمونا یہ نحن والا ہے، یعنی کہ پیور، یہ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، شاہو، رائل وی کہتے ہیں اس کو، رائل وی۔ وما ظلمونا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن، لیکن کانو انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے، ہم نے تو یہ کیا ان کے ساتھ، بدلیاں ان پہ، ان کے سروں پہ لے آئے، ان کو ظلم سے نکال کر لے گئے، ان کو ایسا کھانا فراہم کیا، یہ کبھی بت کی پوجا کرتے ہیں، یہ کبھی بچھڑے بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کی بات مانتے نہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اب تم سکونت اختیار کرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو چاہو کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سر جھکائے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، نغفر لکم خطیاتکم، میں تمہارے خطائیں معاف کر دوں گا، سنزید المحسنین، تمہاری خوبیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہی پڑھ چکے ہم، بار بار اللہ ان کی فرد جرم کو یاد دلاتا ہے۔ کیا کیا پھر انہوں نے، کیا کرنا چاہیے تھا، اصولاً شکر گزار ہونا چاہیے تھا، آگے بڑھ کے ماننا چاہیے تھا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا، حتیٰ کے بجائے کچھ اور کہہ کے داخل ہوئے، ہم نہیں ماننے والے، کہتے ہماری شان ایسی کیوں،
کہ ہم کیوں سر جھکائیں اپنا اور ہم کیوں اس طرح داخل ہوں عاجزی میں. نہیں مانے یہ لوگ. قولاً غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ بولا جو کچھ بولنے کے لیے کہا گیا تھا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اللہ نے آسمانوں سے ان پر اپنی عذاب بھی دیا، مصیبت بھی دی، نحوست بھی. 40 سال بھٹکا کے رکھا اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں ان کو. بما کانوا یظلمون، کس لیے؟ جو کچھ ظلم کیا انہوں نے. کیا ظلم کیا؟ سرکشی کا ظلم، اللہ کی مان کے نہیں دی. واسألہم عن القریہ، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح. بس ہم اس کو آج پورا نہیں کرتے، تھوڑا کر لیں گے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. واسألہم، سوال ہم بھی جانتے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح. عن القریہ، قریہ ہم بھی کہتے ہیں، قریہ کوزہ ہم بھی کہتے ہیں. عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، حاضرۃ البحر، جو کہ سمندر کے ساحل پر تھی. حاضر سامنے کو کہتے ہیں، البحر کہاں تھی وہ بستی؟ قریہ کہاں تھا؟ التی کانت حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے. اذ یعدون فی السبت، ہم نے ان سے سبت کے دن کا وعدہ لے لیا کہ سنیچر کا شکار نہیں ہوگا. کس کا؟ استاتیہم، کیا سامنے آ جائیں گی ان کے؟ ہیتان، ہوت کہتے ہیں مچھلی کو، ہم جانتے ہیں. ہیتانہم، مچھلیاں آ جائیں گی ان کے سامنے. یوم سبتہم، اس سبت کے دن. شرعا و یوم لا یثبتون لا تاتیہم، ایسے آ جائیں گے جیسے بالکل سامنے، بالکل پکڑ لو ان کو، لیکن جس دن یہ دن نہیں ہوگا اس دن نہیں آئیں گی. کیسا امتحان لیا. شوق بھی بڑا، بستی بھی سمندر کے کنارے، سامنے موجود. جس دن سے منع کیا وہیں پر مچھلیاں مچھلیاں، ایسے جیسے کہ بس انوائٹ ہی کر رہی ہوں کہ آؤ ہمیں پکڑو، لیکن منع کر دیا گیا. اور جو سب کا دن نہ ہوتا ویوم لا یثبتون لا تاتیہم، جب سب کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں آتی ہی نہیں. کذالک، بالکل اسی طرح. نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم آزماتے تھے ان کو. وہ بڑے نافرمان تھے نا، موقع تو مل رہا تھا، آزمائش میں موقع ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، جس برائی سے بھی منع کیا گیا ہے اس کا حصول آسان ہے، اور جس اچھائی کے لیے بھی کہا گیا ہے لگتا ہے کہ بہت گراں ہے. فجر میں اٹھنے سے لے کر، حلال کمانے سے لے کر، دوسروں کا حق ان کے حوالے کرنے سے لے کر، کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ آور نہ ہو کر، گھر والوں کا حق، محلے والوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، آفس میں ہر جگہ، یہ ہم سے نہیں ہوتے کام. لیکن ہر برے کام میں آسانی دیکھ لیں. نکاح میں جو مشکلات ہم نے پیدا کر لی ہیں وہ دیکھ لیں، بدکاریوں میں جو آسانیاں پیدا کر لی ہیں وہ دیکھ لیں. یہی امتحان ہے سارے اللہ تعالیٰ. ایسے مچھلیاں سامنے. اب بس اس پہ ختم کرتے ہیں، آخری آیت ہے، اور اس میں بہت سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. شاید اس محفل کے لیے بھی بڑا سبق ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اس کی برکت ہمیں دے دے. ہم سب کو جو بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے محفل سج جاتی ہے، اللہ قبول کر لے اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو لوگوں جن کو اللہ عذاب دینے والا ہے. یہ کھلے ہوئے نافرمان ہے، تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اب تین گروہ بن گئے. ایک جو کہہ رہا ہے ان سے جو نصیحت کرتے ہیں، اور ایک وہ جن کو نصیحت کی جا رہی ہے. تین لوگ ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کچھ لوگوں سے، تم ان لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جو مشکل میں پڑنے والے ہیں، جن کی ہلاکت کا بھی فیصلہ ہو چکا. او معذبہم عذابا شدیدا، یا تو مارے جائیں گے یا بہت ہی عذاب شدید دیا جائے گا. قالو، ان لوگوں نے جواب دیا، قالو معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں اور کیا پتہ یہ تقوی اختیار کر لیں. تو جو نصیحت کر رہے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ان کو جو کہہ رہے تھے یار چھوڑو نا ان کو ان کے حال پر، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، ان کا تو بربادی ہونے والی ہے، اپنے کام سے کام رکھو. لیکن نصیحت کرنے والے کیا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سامنے عذر پیش کیا جا سکے، اور کیا پتہ ہماری نصیحت اثر ہی کر جائے. اب دیکھیے بس ہم تینوں میں سے کہاں پر. فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور پھر جب یہ ہوا، نسیم بھی کہتے ہیں بھول جانے کو، نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول ہی گئے جو کچھ ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور ان کو بہت ہی سختی سے پکڑ لیا اپنے عذاب میں، بہت ہی برے میں، جو کہ فسق کرنے والے تھے. تین لوگ تھے. ایک وہ جو غلط کاروں کو نصیحت واز کر رہے تھے، ایک وہ جو غالباً خود تو غلط نہیں کر رہے تھے لیکن واز کرنے والے کہہ رہے تھے ان کو واز چھوڑو بھائی، چھوڑو نیکی کی طرف بلانا، کیوں بلاتے ہو، اپنے کام سے کام رکھو. تین لوگ تھے. ایک جو بظاہر فسق خود نہیں کر رہے تھے، ایک جو دوسروں کو اچھے کام کر رہے تھے، دوسروں کو نصیحت بھی کر رہے تھے. تیسرے وہ جو غلط کاری کر رہے تھے. تو اللہ نے کتنوں کا جواب سنوا دیا آپ کو؟ دو کا انجام سنا دیا.
फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब ये हुआ कि जो कुछ नसीहत की गई थी भूल गए सब, अंजैना अल्लज़ीना यनहौना, हमने बचाया, निजात दी, अंजैना हमने, अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, वो जो रोकते थे बुरे कामों से उनको तो हमने निजात दी। वाखदना, अखदा पकड़ने को कहते हैं, अखज़ करना कुछ निकालने को, वाखदना अल्लज़ीना ज़लमू, और जो जुल्म करने वाले उनको कैसे पकड़ा, बि अज़ाबिम बईस, बहुत ही बदतरीन अज़ाब में पकड़ा, बिमा कानू यफ़सुकून, और आगे दूसरा जिक्र बढ़ा दिया अल्लाह ताला। उनका कोई जिक्र है तीसरे ग्रुप का जो कह रहे थे छोड़ो उनको उनके हाल पर, जब उन्होंने कहा छोड़ो उनके हाल पर, अल्लाह ताला उनका जिक्र करना मुनासिब तक नहीं समझाया, जिक्र भी नहीं किया कि उनके साथ क्या किया। अल्लाह अकबर, बस कितने सबक है, बस पे सदक़ल्लाहुल अज़ीम रोकते हैं। दाई ने यहाँ तक पहुँचाना है मामले को, उसने गिरबान किसी का नहीं पकड़ना, अपनी समझ किसी पे नाफिज नहीं करनी, उसने डंडा लेके किसी के पीछे नहीं पड़ना, उसे नसीहत करनी है, नसीहत करनी ही करनी है, ये बस है यार, उसे नसीहत करनी ही करनी है। हाँ, हर रेवड़ का एक होता है निगहबान, वही उसकी ज़िम्मेदारी है बस। अगर आपके पास कोई नहीं तो आपके घर वाले आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके मोहल्ले में दोस्ती है, दोस्तियों की नीयत बनाएं कि उसकी वजह ये हो कि हम एक दूसरे को अच्छाई की तरफ बुलाएंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, नीयत यही बना के रखें। ये बहुत बड़ा सर्कल है, इसको कम ना समझें। ये सबसे मुश्किल सर्कल है जो घर में है, जो पड़ोसियों का है, जो जानने वालों का है, क्योंकि ये आपकी असलियत जानते हैं। इनको किस मुंह से अच्छी बात बताता है इंसान अगर किरदार सामने ना रखे अपना? किस मुंह से अपने बच्चों को नसीहत करेगा अगर अपना किरदार बाप का नहीं है? तो मजाक उड़वाता है अपना। राह चलते को नसीहत तो रिलेटिवली आसान होती है। तो ये मत समझे हम सबका सर्कल कुछ कम है। पूरी ज़िंदगी में एक शख्स ने सही बात मानी, आपकी लॉटरी निकल भी चुकी। आपकी कोशिश सच्ची होनी चाहिए, उसका मंबा और मजमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला होना चाहिए, आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए और अल्लाह के लिए होनी चाहिए। बस आपकी दावत किस तरफ होनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ, ना किसी मसलक की तरफ, ना किसी फ़िरक़े की तरफ। ये गलती हमसे ना हो। छोटी मोटी कोशिश हम करते रहें, अपने घर से शुरू करें, अपनी ज़ात से शुरू करें, घर से शुरू करें, अपने सर्कल में जहाँ दिल लगते हैं, जहाँ उनसियत है, उस उनसियत को इस पे इस्तेमाल करें। बस बहुत इतना हो जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते चिराग से चिराग कहाँ से कहाँ जल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि बहुत सौ का रवैया हो गया, भाई हम क्या करें, वो जाने उसका काम जाने, तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें सुना दिया कि बताया तक नहीं, फिर ऐसा बुलाया उनको जो कह रहे थे बस छोड़ो उनके हाल पे, उनका हाल तक नहीं बताया अल्लाह ताला। अल्लाह हमें समझ दे, इल्म ठीक करे और अमल की तौफीक भी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।